मेरे मुताले इल्म के हद तक तो इल्हाद दुनिया में हमेशा रहा है। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। शिर्क की इब्तदा तो यानी अल्लाह के वसीलों या मुतबादिल तलाश करने से हुआ, या जो अल्लाह के फरिश्तों या दुनिया की क़ुव्वतों को मानने से हुआ। इल्हाद की इब्तदा की क्या वजूह है और ये इतना इतना मकबूल क्यों हुआ है, जबकि हमारे चारों तरफ दुनिया के हक़ाइक़ पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि ये एक खालिक की मोहताज है। तो और इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, किस तरह से हुआ? अगर इस पे थोड़ी-सी रोशनी डाल दें तो। मेरे मुताले इल्म के हद तक तो इल्हाद दुनिया में हमेशा रहा है। सिर्फ ये है कि मुशरिकाना तहज़ीब में इल्हाद के लिए इज़हार का मौका नहीं होता था। फिर तौहीद के हक़ में जब इनकलाबात बर्पा हो गए और उधर एक रोमन सल्तनत कायम हो गई, इधर हम मुसलमानों ने तो हज़ार साल तक सियासी गलबा रहा मज़हब को, वरना इल्हाद मौजूद था। उसकी शायरी हम पढ़ते हैं, उसकी किताबें देखते हैं, उसके बड़े लोगों के नाम से हम वाकिफ़ हैं, हमेशा मौजूद रहा है। मौजूदा ज़माने में सिर्फ़ ये हुआ है कि वो पाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं और दुनिया में ज़्यादा गलबा उन कौमों को है जिन्होंने इस उसूल को मान लिया कि आज़ादी में कोई रुकावट नहीं डाली जा सकती। लोग जो कहना चाहते हैं कहें, उनके पीछे आप अपनी ताकत इस्तेमाल करके कोई इक़दाम नहीं कर सकते। तो उसके उसके नतीजे में वो किताबें भी छपने लग गईं, इश्यू भी होने लग गया, फिर ये सोशल मीडिया है, तो ये करिए-करिए से लोगों को सामने ला रहा है। मेरा एहसास ये है कि इल्हाद की जो निस्बत तनासुब इस वक़्त है आबादी के लिहाज़ से हमेशा रही। मैं तो इसको कोई नई चीज़ नहीं समझता, ज़हूर हुआ है बस। और ये तीनों चीज़ें क़यामत तक ऐसे ही रहेंगी, यानी खुदा पर सच्चा ईमान रखने वाले लोग हवास से आगे अपने परवरदिगार को पहचानेंगे भी, उसकी मार्फत भी हासिल करेंगे और उसकी दावत भी पेश करते रहेंगे। और वो लोग के जिनके यहाँ शिर्क बाइसे तस्कीन बनता है, क्योंकि शिर्क को इल्मी सतह पर शिकस्त हो चुकी है, तो वो उसके रास्ते भी निकालते रहेंगे। जैसे मुसलमानों में भी लोग निकालते हैं, मसीहियों भी लोगों ने निकाल लिया, तो ये भी ऐसे ही मौजूद रहेगा। और इल्हाद भी इल्हाद पहले दुनिया के स्टेज पर अपने आप को इस तरह ज़ाहिर नहीं कर सकता था। मौजूदा ज़माने में उसको कुछ मदद भी मिली है और ख़ास तौर पर साइंसी तहकीकात से इसमें डार्विन के नज़रिया इर्तिक़ा ने और जदीद तबैयात के बाद बड़े माहिरीन ने भी किरदार अदा किया है। तो ये ऐसे ही है, जैसे कोई बहुत बड़ा स्कॉलर, बहुत बड़ा आलिम इस्लाम का पैदा हो जाता है, तो लोगों को बड़ी क़ुव्वत, ताकत हासिल होती है। इस तरह अगर कोई बड़ा आदमी शिर्क का अलंबरदार बन के खड़ा हुआ है तारीख़ में, तो उसको एक तक़वियत हासिल होती लगती है। वरना मेरे ख़्याल में तो ये तीनों की तीनों चीज़ें हमेशा रही हैं, हमेशा रहेंगी। ये नामुमकिन है कि इनको ख़त्म किया जा सके। चलिए, मैं इसलिए कह रहा था कि जिस तरह से अगर हम देखें, यानी थोड़ा-सा रिसर्च किया जाए इस टॉपिक पे कि गॉड इज़ डेड, और ये जो इस तरह के नारे लगे, वो यही हुआ कि जब ये डार्विन की थ्योरी आई और फिर जब उसको बाइबल के जो है कि भई वो 6000 साल पहले दुनिया बनी, तो दोनों का जो डिसएग्रीमेंट हुआ, ये जो हक़ाइक़ जैसे आप जो कहते हैं कि मुशाहिदा इंसान ने किया, जो उनको वो मिली, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स मिले, वो तो जा रहे थे 50,000 साल पहले तक, जबकि बाइबल कह रही थी कि वो 6000 साल पहले बनी है दुनिया। तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट आया, तो यकीनन ये बात हुई कि भई यानी बाइबल तो गलत है। इसका मतलब है कि जब खुदा के जो मैसेज है वो गलत है। तो यानी उस पूरे उसमें मेरे समझ में ये आता है कि क्योंकि जो मज़हबी लोग हैं, वो अपना मुकदमा उस तरीके से पेश ना कर सके दुनिया के सामने, और जो हक़ाइक़ सामने आए, फिज़िकल एविडेंस सामने आई, वो ऐसी थी कि वो रिजेक्ट नहीं की जा सकती थी, इसलिए उस चीज़ को और ज़्यादा फलने-फूलने का मौका मिला इल्हाद के नज़रिए को। क्या आप जी, ये समझते भी हैं कि दुनिया की तारीख़ में ऐसे ही होता रहा है, यानी अगर मज़हब के बड़े लोग पैदा होंगे और वो मज़हबी हक़ाइक़ को बयान करने की हिम्मत भी रखते होंगे, उसकी तौज़ीह भी सही उसूलों पर करेंगे, तो लोगों का ज़्यादा रुझान उनकी बात मानने की तरफ होगा। और अगर ये ऐसा नहीं होगा, तो ज़ाहिर है वही सूरत होगी। तो मौजूदा ज़माने में जो कुरान मजीद का इल्म है, वो हमारे मुसलमानों के यहाँ भी जैसे कुरान ने खुद कहा है कि मेरी कौम ने कुरान मजीद को पसे-पुश डाल दिया, तो ऐसे ही पसे-पुश डाल दिया गया है।
اس میں یہ بڑی سادہ باتیں تھیں، ان کا جواب دینے کی ضرورت تھی. تو ایسے استدلالات جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی وہ لوگوں میں فروغ پا گئے، اور اس کے نتیجے میں الہاد کو بھی فروغ حاصل ہوا ہے. لیکن یہ کہ الہاد کوئی موجودہ زمانے میں پیدا ہوا ہے یا یہ کوئی آج کی چیز ہے، ایسا نہیں. یعنی ہمیشہ سے رہا ہے اور اپنا اپنا استدلال موجودہ زمانے سے پہلے بھی پیش کرتا رہا ہے. یونانی فلسفیوں کے تحت بھی الہاد پیدا ہوا، الہاد نے اپنا ایک مقام بنایا. اس سے پہلے بھی تو یہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا رہتا ہے کہ اس میں اگر بڑے لوگ شرک کی تائید میں کھڑے ہو گئے ہیں تو اس کو فروغ مل رہا ہے. یہ لگتا ہے بڑے لوگ مذہب کی تائید میں کھڑے ہو جائیں تو اس کو قوت حاصل ہوتی ہے. کشمکش ہے. لیکن مذہب چونکہ انسانی فطرت کے اندر ودیت ہے تو اس وجہ سے اگر اس کو تائید حاصل نہ بھی ہو تو وہ اپنی قوت کو بڑی حد تک برقرار رکھتا ہے. سیاسی قوت اس وقت عالمی سطح پر مذہب کے پاس نہیں ہے، اور سیاسی قوت بہت اثر انداز ہوتی ہے. یعنی جس تہذیب کے پاس سیاسی قوت ہوگی اس کے افکار، نظریات وہ زیادہ فروغ پائیں گے، لوگ اس کی طرف زیادہ توجہ کریں گے. یہ سب تو رسول اللہ کی سیرت سے بالکل نمایاں ہے. جب تک سیاسی قوت نہیں تھی تو دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگوں نے بات سنی مانی. جب سیاسی قوت حاصل ہو گئی تو کتنے بڑے پیمانے پر فروغ حاصل ہوا اور کیسے لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا ہو گئے. اس وقت بھی اگر مسلمانوں کو سیاسی قوت حاصل ہو تو آپ دیکھیں گے کہ الہاد کہیں بھاگتا نظر آئے گا. الہاد کے مقدمات میں کوئی جان نہیں ہے. جو صورتحال اس کو میسر ہے اس میں ظہور بہت زیادہ لگتا ہے. اس کا ضرورت اس کی ہے کہ ہم مسلمان صحیح علم پہنچائیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت مسیحی دنیا نے الہاد کے مقابلے میں جو کچھ لکھا ہے اور جس اعلیٰ درجے کے اوپر الہاد کا جواب دیا ہے وہ ہم مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس کے مقابل میں پیش نہیں کیا جا سکتا. اور آج کے دور کا بہت ریلیونٹ سوال ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہ انٹرنیٹ پہ لوگوں کی رسائی ہے، نوجوان بچے بہت آسانی سے نئے افکار، نئے لٹریچر کو پڑھ لیتے ہیں. سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اکثر یہ توجہ دلاتے ہیں کوئی بھی فن ہو، کوئی بھی علم ہو، اس میں تدریج، اس میں کس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگ چیزوں کی تحلیل کریں. یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی نوجوان، کوئی بچہ کسی نئے فلسفے سے متعارف ہو رہا ہے، وہ کمیونزم کا ہو یا وہ ایتھیزم کا ہو یا وہ ایگنوسٹک فلسفہ ہو، اور پھر مذہب پر اس کو سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رد عمل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، گھر میں بھی والدین سے بھی مناظرے ہو رہے ہیں. کرنا کیا چاہیے آپ کی نظر میں؟ علمی طریقہ کیا ہے اگر کسی شخص کو کسی نئے فلسفے نے ہلایا ہے، متاثر کیا ہے، تو اب وہ اس کے بعد کیا ہے وہ میتھڈالوجی اس کو اپنائے؟ یعنی آپ اس شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ جی. ایک نوجوان ہے، اس کو یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، اس کو علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے اس کے منہاج کو اختیار کرنا چاہیے. اور بڑا سادہ منہاج ہے. میں نے اپنی پوری زندگی میں جب بھی اس کو اختیار کیا ہے اس میں کبھی نتیجے کے لحاظ سے ناکامی نہیں ہوئی. اچھا. غلطی ہوتی ہے، کبھی ناکامی نہیں ہوئی. وہ منہاج یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ کے سامنے آئی ہے، وہ کوئی مذہبی مقدمہ ہے، وہ کوئی سائنسی مقدمہ ہے، وہ کسی اور علم سے متعلق کوئی چیز ہے، آپ جس طرح سے اس کی پریزنٹیشن ہو رہی ہے اس کے سحر کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں. اور ہمیشہ یہ سوال کریں اپنے آپ سے کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس مقدمے کے پیچھے بنائے استدلال کیا ہے. یعنی کیا چیز ہے جس پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. اب بنائے استدلال چند متعین چیزیں ہو سکتی ہیں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. آپ کا مشاہدہ بنائے استدلال ہوگا، یہ انسان کا مسئلہ ہے. آپ کے تجربات بنائے استدلال ہوں گے. انسان کے مشاہدات و تجربات کا تاریخی بیان بنائے استدلال ہوگا، اور عقلی استنباط بنائے استدلال ہوگا. عقلی استنباط تخیل کو نہیں کہتے، یعنی جو چیزیں مشاہدے اور تجربے میں آئی ہیں ان کے لازمی عقلی نتائج کو کہتے ہیں. ٹھیک. تو یہ ہمارے پاس ذرائع ہیں. تو اگر کمیونزم ہے، اگر سوشلزم ہے، اگر ایتھیزم ہے، اگر کوئی بھی چیز ہے، اس کے بنیادی مقدمات کیا ہیں، وہ بنیادی مقدمات کس بنائے استدلال پر قائم کیے گئے ہیں. کیا اس بنائے استدلال کی اساس مشاہدہ ہے، کیا تجربہ ہے، کیا مشاہدات و تجربات کا مستند تاریخی بیان ہے، کیا عقلی استنباط ہے. جیسے ہی آپ اس کسوٹی کے اوپر کسی بھی فکر، کسی بھی نظریے کو پرکھنا شروع کریں گے وہ کھڑا ہی نہیں رہ سکتا. چند لمحے بھی نہیں لگیں گے،
یہ ساری عمارت بالکل دھڑام سے نیچے آ گرے گی۔ تو ہم اصل میں ہوتا کیا ہے، ہم جو عمارت بنی ہوتی ہے نا وہ بڑی سحر انگیز ہوتی ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذہبی لوگوں کی جذباتی تقریروں سے بھی بن جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے، اس کے اندر اتر کر جب بنائے استدلال کو آپ تلاش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہیں پائی نہیں جاتی۔ مذہب میں بھی ایسے ہی، آپ ایک بہت اچھی تصویر بنا دیں گے اور آپ خود اپنے آپ کو داد دیں گے، لیکن وہ تخیلاتی تصویر ہوگی۔ یہ جو ما بعد طبیعیات وجود میں آئی، بڑے فلسفیوں نے اس کے بعد پہلو نمایاں کیے، پھر ہمارے ہاں بہت سے لوگ صوفیانہ مذاہب سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی غیر معمولی عبقریت سے اس کو ایک پورے نظام فکر کی صورت دے دی۔ آپ اس کے اندر اتر کر صرف ایک سادہ سوال پوچھیں، بنائے استدلال کیا ہے، معلوم ہوگا کوئی چیز نہیں، تخیل ہے، یعنی جیسے ایک شاعر کا تخیل ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ تخیل کی داد تو دی جا سکتی ہے، لیکن اس پر علم کی بنیاد کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ بس یہ سادہ اصول ہے، جہاں اختیار کریں گے نتیجہ 2 اور 2 4 کی طرح ہوگا۔ ہمیشہ یہ ہوگا کہ آپ زبان میں اپروچ کر رہے ہیں، کسی علم کو اپروچ کر رہے ہیں، اس میں آپ جست لگائیں گے، اس کا نتیجہ غلط نکلے گا۔ دین میں اب دیکھیے نا، طے شدہ چیزیں ہیں، ہمارے سامنے اللہ کی کتاب موجود ہے۔ دین میں بھی تو بہت سی آراء اختلافات موجود ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب موجود ہے، ہمارے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اجماع اور تواتر کے ذریعے سے منتقل ہونے والے عمل کی روایت ہے، یہی ہمارا دین ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اخبار احاد ہیں جنہیں لوگوں نے منتقل کیا ہے۔ تو اب ان میں سے ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ کر، یعنی قرآن مجید کے خلاف ہے سب مشاہدات، فرض کر لیجئے، لیکن قرآن کو زبان کے انہی اصولوں پر سمجھا جائے گا جن کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ مشاہدات وہم اور سراب ثابت ہوں گے، آپ اعتماد رکھیے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی صورتحال جو ہے یہ اس عمل کی روایت کے بارے میں ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل الکافہ عن الکافہ کے طریقے پر آئی ہے۔ جیسے ہے، جس طرح ہے، بغیر ادنا تردد کے اس کے اندر اپنے دماغ کو داخل کر کے نہیں، بین ہی قرآن کے لفظ کی طرح قبول کی جائے گی۔ جب وہ قبول کر لیا آپ نے تو بس وہ دین ہے۔ اور روایات کے معاملے میں ظاہر ہے تحقیق کا دروازہ کھول دیتے ہیں ہم، یعنی وہاں تو رسول اللہ کی نسبت بھی طے ہوگی، وہاں لفظ کے بارے میں بھی ہوگا، وہاں مقدمات جو کچھ معلوم ہوں گے ان میں دین کے محکمات کی روشنی میں تخصیص عائد کی جائے گی، مقصد ساتھ متعین کیا جائے گا، محل طے کیا جائے گا، وہاں بہت بڑی جولانگاہ ہے۔ لیکن پہلی دونوں چیزوں میں کوئی سوال نہیں۔ تو آپ اس اصول کو ملحوظ رکھیں، غلطی میں جا ہی نہیں سکتے۔ غلطی میں جا نہیں سکتے یعنی اصولاً، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی قلت علم یا اپنے قلت تدبر کی بنیاد پر غلطی نہیں کروں گا، لیکن قلت علم کی غلطی جیسے ہی آپ میرے علم کے اوپر تنقید کر کے مجھے بتائیں گے کہ ہاں اس میں کمی تھی، فوراً میں متنبہ ہو جاؤں گا، اور جیسے ہی آپ اپنے تدبر کا نتیجہ بیان کریں گے میں فوراً معذرت کر کے قبول کروں گا اس کو۔ ہو نہیں سکتا اس کے ساتھ۔ میں نے خود اپنے استاد کو، جلیل القدر استاد کو 90-92 سال کی عمر میں ادنا درجے میں ٹھیک طرح سے توجہ دلانے پر سرنڈر کرتے دیکھا ہے صحیح بات کے سامنے۔ سبحان اللہ، کیونکہ بنا استدلال مشترک ہے۔ بنا استدلال نہیں، رویہ بالکل پالشڈ ہے، معلوم ہے کہ کیسے علم کی طرف اپروچ کرنا ہے۔ آپ نے بات جب اس زاویے سے رکھ دی تو ظاہر ہے کہ قلت علم کا تو وہاں کیا سوال تھا، ہم جیسے لوگوں کے مقابل میں بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ علم کی بھی کوئی انتہا نہیں، لیکن قلت تدبر تو ہو ہی جاتی ہے۔